नाज़रीन, बड़ी खबरें लेबनान और शाम बॉर्डर से आई हैं। शाम की जानिब से एक बार फिर गोलान हाइट्स पर हमला किया गया है, मिसाइलों के साथ निशाना बनाया गया है। इस वक्त शाम के बॉर्डर पर एक मुसलसल जंग का माहौल है। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह के हमले पूरी तरह से जारी हैं। तो यहाँ का जो महाज सरगर्म हो चुका है, इसकी तफसीलात आपके साथ आगाह करेंगे। फिर गजा से बहुत बड़ी खबरें हमारे पास आई हैं, स्नाइपर से लेकर किस तरह की पूरी बिल्डिंग्स को उड़ाया जा रहा है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो बेसिस है अमेरिका की, उन पर मुसलसल हमले शुरू हो गए हैं और इतने भयानक हमले हैं कि बहुत सारों की तो खबरें भी हम पर नहीं पहुंच पा रही। तो ये अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको शाम के बॉर्डर पर लिए चलते हैं, जहां पर सूरत हाल बहुत भयानक है। और अभी जो सबसे एक बड़ा हमला किया गया है, इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मिसाइलों के साथ सीरिया से गोलान हाइट्स पर हमला किया गया और इसराइली चेक पॉइंट्स और उनकी जो मिलिट्री साइट्स हैं गोलान हाइट्स पर, मकबूजा गोलान हाइट्स पर, वहां पर निशाना बनाया गया है मिसाइलों के साथ। तो यहां पर सूरत हाल इस तरह की आप समझ लें कि दो तरफा हमले जारी हैं, यानी इधर से इसराइल भी हमले कर रहा है शाम पर, और शाम की जानिब से अब मुसलसल हमले शुरू हो गए। इससे अगर हम पीछे चले जाएं तो शाम इस तरह मुसलसल हमले नहीं कर रहा था, बल्कि इसराइल ने ज्यादा स्ट्राइक्स की हैं। अब देखें ना, उन्होंने अलीपो को भी निशाना बनाया, दमिश्क को भी निशाना बनाया, ईरानी कमांडर को यहां पर शहीद किया। लेकिन अब वहां पर एक मुकम्मल जंग का माहौल है, क्योंकि हमले दोनों तरफ से जारी हैं और कुछ पता नहीं चल रहा कि कहां से रॉकेट आ जाए, कब ड्रोन आ जाए, कभी कोई मिसाइल हमला हो जाए, कब उनकी फिजाइया आकर अंदर अटैक कर जाए। यानी बिल्कुल जिस तरह एक जंग का माहौल होता है ना, जो हाई अलर्ट जारी किया जाता है, जंग का जो ऐलान कर दिया जाता है कि भाई ये प्राइमरी वॉर जोन है, यहां पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो ये इस वक्त इस पूरे इलाके की सूरत हाल है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बड़ी हैरानकुन बात यह है कि इसराइल के जो ज्यादा हमले हैं वो शाम में हो रहे हैं, यानी अगर वो स्ट्राइक बैक कर रहे हैं तो वो शाम में ज्यादा कर रहे हैं, लेबनान में नहीं कर रहे हैं। हालांकि ज्यादा हमले तो लेबनान से हो रहे हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह ये देखें ना कि ये बुज़दिल हैं चुके, तो शाम में इनको सहारा है अमेरिकन फोर्सेस का। और इसमें एक बड़ी बारीक बात आप ये समझिए कि इसराइल चाहता है कि ये एक लंबी और वाइड स्केल की वॉर शुरू हो जाए, ठीक है ना, एक वाइड स्केल की जंग शुरू हो जिसमें अमेरिका भी उसमें शामिल हो। तो जब वो शाम पर हमला करते हैं तो देन उसका रिस्पॉन्स आता है, इन पर तो वापस हमला होता ही होता है। सीरिया में एक ज्यादा सूरत हाल गंभीर हो जाती है, अमेरिकन फोर्सेस पर हमले ज्यादा तेज हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाती है, वहां का माहौल ज्यादा बिगड़ जाता है। तो इसीलिए ये शाम पर हमले कर रहे हैं ताकि वहां का माहौल बिगड़े, अमेरिकन पर हमले ज्यादा बढ़े और देन अमेरिका इस वॉर को ज्वाइन कर ले। तो हालांकि हमले तो ज्यादा लेबनान से हो रहे हैं, तो अगर आपने रिस्पॉन्ड बैक करना है तो आप लेबनान में करें, आप शाम में क्यों कर रहे हैं? शाम ने तो अब हमले शुरू किए हैं 7 दिन पहले। तो ये बेसिकली इनकी स्ट्रैटेजी है कि एक लंबी जंग छिड़े जिसमें अमेरिका भी आए, ईरान भी आए, और नेतन्याहू को लगता है कि अगर ये लंबी जंग चलेगी तो ही उसका इक़्तिदार जो है वो तवील हो सकता है। अच्छा, कल एक बड़ी अहम खबर आई कि जनाब इसराइल ने स्ट्राइक की है और 11 ईरानी फौजी शहीद हो गए हैं, 11 ईरानी फौजी शहीद हो गए हैं। कल इसराइल ने यह खबर फैलाई, लेकिन फिर उसके 1-2 घंटे बाद ही ईरान ने रिस्पॉन्ड बैक किया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठी खबर है, क्योंकि उनका जो नुकसान हो रहा है, उन्होंने कहा हम तो पब्लिकली इसको तस्लीम कर रहे हैं। यानी ये तो तुम बुज़दिल हो ना जो अपना नुकसान छुपाते हो, हमारा तो जो नुकसान हो रहा है हम तो बता रहे हैं, हमारा कमांडर शहीद हुआ, बाकी हिजबुल्लाह के जितने फाइटर्स शहीद होते हैं वो तो बताते हैं, उनके जनाजे भी पढ़ाए जाते हैं, वो ऐलान भी किया जाता है कि भाई ये इतने शहीद हो गए। तो तुम बुज़दिल हो जो अपना नुकसान छुपा रहे हो, हम नहीं छुपा रहे। तो ये कल उन्होंने एक झूठी खबर फैलाने की कोशिश की, लेकिन वो फेक साबित हुई है। अच्छा, अब साथ साथ आपको हिजबुल्लाह की भी जल्दी जल्दी अपडेट कर दें कि हिजबुल्लाह किस तरह के हमले जारी रखे हुए है और सूरत हाल वहां पर क्या है। मैं आपके सामने सिर्फ 2 स्टेटमेंट रखूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये पहले आप देख लीजिए, द सिचुएशन इन द नॉर्थ ऑफ इसराइल ऑन द बॉर्डर विद लेबनान इज वर्स देन अनाउंस्ड इन द मीडिया। हालांकि मीडिया इसको एक मेजर वॉर डिक्लेयर कर रहा है कि यहां पर वॉर चली हुई है, लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये इससे भी कहीं गुना ज्यादा वर्स है जितना मीडिया बता रहा है। सम पोजीशंस आर द टारगेट ऑफ डेंजरस अटैक्स दैट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग रिपोर्टेड, कि वहां पर इतने खतरनाक हमले हो रहे हैं कि इसराइली आर्मी ने पाबंदी लगा दी है कि यहां पर रिपोर्ट नहीं करना जो नुकसान हो रहा है। हिजबुल्लाह कंटिन्यू टू एस्केलेट, पीपल हु क्लेम दैट हिजबुल्लाह विल नॉट गेट इन्वॉल्व, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पीपल हु क्लेम दैट हिजबुल्लाह विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन द वॉर आर डीपली मिस्टेकन।
حزب اللہ اینڈ اسرائیل آر آلریڈی ان اے میجر وار. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے وقوف ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی حزب اللہ جنگ میں نہیں آئے گی, میجر جنگ میں نہیں آئے گی. وہ آلریڈی انگیج ہے, اسرائیل اینڈ حزب اللہ آر آلریڈی انگیجڈ ان اے میجر وار. تو صورتحال کچھ اس طرح کے ہے کہ وہاں سے خبریں صحیح نہیں پہنچ پا رہی, یعنی حملوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہم تک جو خبریں پہنچ رہی ہیں یا انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے وہ میرے خیال سے کوئی 20% ہے. حملے اس سے زیادہ ہیں, نقصان اسرائیل کا اس سے زیادہ ہے, لیکن چونکہ میڈیا وہاں پر الاؤ نہیں ہے تو صرف 20% ہی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں, اور اس میں بھی بے تحاشا نقصان اسرائیل کا ہو رہا ہے. جیسے صرف اکانومی کا اگر آپ حساب لگائیں تو کل ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ اکانومی کا جو نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے $53 بلین ہے. دوبارہ بتا رہا ہوں, $53 بلین اسرائیل کے نقصان کا اندازہ لگایا گیا اس جنگ کی وجہ سے. تو یہ صورتحال ہے. پھر ابھی ایک اور بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے, یہ آپ اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے. A number of rockets launched from Lebanon landed in Upper Galilee. ٹھیک ہے, ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں راکٹس کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے اسرائیل میں. تو یہ شام اور لبنان بارڈر کی صورتحال ہے. اب آپ کو غزہ جنگ میں لیے چلتے ہیں. غزہ کے حوالے سے آج بڑی اہم خبریں ہمارے پاس آئی ہیں, اور مسلسل حملے مزاحمتی تحریک کے جاری ہیں. اسی طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب تو وہاں پر اسرائیلی فوجیوں کی قبریں بننا, ان کی ہلاکتیں ہونا معمول بن چکا ہے. اب ایوریج جو چل رہی ہے نا ناظرین, روزانہ 100-125 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو رہے ہیں. اگر کوئی میجر اٹیک نہ بھی ہو, یہ روٹین کا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی وہ اٹیک کرتے ہیں اور ایک ہی میں 40-50 مارے جاتے ہیں تو وہ ایکسیپشنل ہے. روٹین میں بھی 100-125 ان کے فوجی ہلاک ہو رہے ہیں. یہ وہاں پر تمام ثبوت سامنے آ رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے جو 4-5 حملے بڑے ہیں وہ میگا آپریشن آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھتا ہوں. یہ مزاحمتی تحریک کا بیان دیکھیے. We targeted an Israeli food force holed up inside a building in the Sheikh Al-Aljin area in Gaza City with an anti-fortified TBG shell. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کی پوری بلڈنگ ہم نے اڑا دی ہے TBG شیل کے ساتھ جس میں اسرائیلی فورس موجود تھی. تو ان کی بلڈنگز کا اڑایا جانا, یہ روزانہ خبریں وہاں سے آ رہی ہیں. اور جب بلڈنگ اڑائی جاتی ہے تو پھر اسرائیلی فوج اپنے جو ہلاک ہو جاتے ہیں ساتھی ان کو نکالتی نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے بلڈنگ اڑائی, ان کی قبریں اسی بلڈنگ میں بن گئی, تو اسرائیلی فوج ان کو ریسکیو نہیں کر رہی, وہ اندر ہی پڑے ہوئے ہیں. اور ایسی بہت بڑی تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب جنگ رکے گی تو ان کے ملبے تلے ان کے بہت زیادہ تعداد میں فوجیوں کی لاشیں وہاں سے نکلیں گی. یہ آپ میری بات لکھ لیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ناظرین, سنائپر کے حوالے سے آج آپ کے لیے خبر لکھ رہے ہیں. سنائپر نے بڑا اہم آپریشن کیا ہے. یہ میرے خیال سنائپرز کے حوالے سے 3 سے 4 دنوں کے بعد ایک خبر سامنے آئی ہے. یہ مزاحمتی تحریک کا بیان دیکھیے. We were able to snipe Zionist soldiers with a heavy caliber M99 sniper weapon in the Sheikh Al-Jan area in the Gaza City. ٹھیک ہے, تو سنائپر کا مشن بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے, بہت زیادہ اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہوتی ہے, آپ نے خاص پوزیشن لینا ہوتی ہے. اینڈ کیونکہ سامنے ان کے سنائپر بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں. پھر جب آپ ایک فائر کرتے ہیں, جب آپ ایک گولی چلاتے ہیں تو دین ان کو پتہ چل جاتا ہے, زیادہ چانسز ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد وہاں پر بیٹھے رہنا اور مسلسل حملے کرنا یہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے. اور سنائپرز نے اس جنگ میں, یعنی مزاحمتی تحریک کے جو نئے ہمیں برتری نظر آئی ہے اس جنگ میں, اس میں سنائپرز کا بڑا اہم کردار. اس سے پہلے پچھلی جنگوں میں ہم نے سنائپر کا اتنا شاندار کردار نہیں دیکھا جو اس وقت ہے. تو مزاحمتی تحریک نے پوری تیاری کے ساتھ یہ جنگ کی ہے. انہوں نے اسلحہ کی فیکٹری میں جو سنائپرز کی رائفل ہیں وہ بھی بنائی ہیں, ان کی گولیاں بھی وہ بنا رہے ہیں, تاکہ وہ انہوں نے تیاری کی ہے. 7 سے 8 سال انہوں نے اس جنگ کی تیاری کی ہے. اب آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک گیدرنگ آف سولجر کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں 10 سے 15 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں. مزاحمتی تحریک کا بیان دیکھیے. We announced that targeting of 2 gatherings of occupation soldiers and vehicles in the city of Khan Yunis south of Gaza with mortar shells. ٹھیک ہے نا, mortar shells کے ساتھ جناب انہوں نے جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا گیدرنگ کو. پھر اس کے علاوہ ناظرین, جو ان کی ملٹری سائٹس ہیں جہاں سے ان کی لوجسٹیکل سپورٹ آ رہی ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. We targeted Nir Am and Maflazim with missile burst. ٹھیک ہے نا, ان 2 ملٹری سائٹ کو, یہ جو غزہ کے ساتھ ہے, یہاں سے لوجسٹیکل سپورٹ ان کو پہنچ رہی ہے, اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. پھر جناب ایک اور بمبنگ کی گئی ہے ان کی کنسنٹریشنز پر. یا میں صرف 1-2 حملے باقی رہ گئے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں, کیونکہ آپ کو صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جنگ کتنی شدت کے ساتھ اور کتنے ورائٹی آف ویپنز کے ساتھ لڑی جا رہی. یہ جو مورٹار شیلز ہوتے ہیں, یا بم چلانا ہے یا میزائلوں سے حملہ کرنا ہے, یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. دیکھیں, جب آپ کا ایک مورٹار کا شیل وہاں سے فائر ہوتا ہے یا ایک میزائل وہاں سے فائر ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں. تو ان کے ڈرونز اور ان کی فضائیہ تو مسلسل نگرانی کر رہی ہے, تو وہ اس ایریا کو نشانہ بنا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے نا, اور آپ کے پورے سٹرکچر کو تباہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہت ہی شارپلی اور بہت زبردست پلاننگ کے ساتھ یہ آپریشن ہوتے ہیں. صرف یہ چند ایک منٹ میں وہاں سے آپریشن کرتے ہیں اور پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں. یہ موٹار جو ہے اس کو آ کر پہلے فٹ کرتے ہیں, پھر اس میں شیل ڈالتے ہیں, فوری حملہ کیا. یہ ٹوٹل 5 سے 10 منٹ کا یہ آپریشن ہوتا ہے میکسیمم, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کی لوکیشن ایکسپوز ہو جاتی ہے نا, تو دین اور پھر آپ کو ٹنل سے بھی باہر نکل آ کر حملہ کرنا پڑتا ہے. آپ ٹنل کی اوپننگ میں سے تو حملہ نہیں نہ کر سکتے کیونکہ وہ جگہ آپ کی ایکسپوز ہو جائے گی, تو آپ کو الگ جگہ پر باہر نکل کر حملہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ صرف 5 سے 10 منٹ کا میکسیمم آپریشن ہوتا ہے جس میں یہ بامبنگ کی جاتی ہے. سو یہ بہت ہی کریٹیکل یہ آپریشن ہوتے ہیں. اب ناظرین آگے دیکھیے, وی بامبڈ انیمی کنسنٹریشنز ان دا بنی سہیلا ایریا ایسٹ آف خان یونس ود اے بیراج آف 60 کیلیبر ریگولر مورٹار شیلز. ٹھیک ہے, تو 60 کیلیبر کے شیلز کے ساتھ انہوں نے اینیمی کنسنٹریشنز کو نشانہ بنایا. اب میں آپ کے سامنے ایک اسرائیلی نیوز پیپر کا بیان رکھنا چاہ رہا ہوں, ایک اسرائیلی میڈیا کا. دین جو ہے آگے ویسٹ بینک کے حوالے سے بھی کچھ آپ کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں. یہ آپ دیکھیے, اسرائیلی نیوز پیپر کہہ رہا ہے نیتن یاہو از لائنگ, the number of soldiers lost by the Israeli army in Gaza is very large. بہت امپورٹنٹ بیان, ان کا سب سے امپورٹنٹ ایک میڈیا آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ نیتن یاہو جھوٹ بول رہا ہے. جو سولجر ہلاک ہوئے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, یہ چھپا رہے ہیں, یہ خود ان کا میڈیا آج ایکسپوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی دوسرا اسلامی ملک کا میڈیا یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اس پر شک و شبہ ہو, تو یہ ان کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, نقصان بہت زیادہ ہے. اب آپ کو ویسٹ بینک سے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس میں ان کی چیک پوائنٹس پر ناظرین حملہ کیا گیا ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق دیکھیے, 5 wounded and killed in the ramming attack near Hebron. یہ ہیبرون سٹی جو کہ ویسٹ بینک میں ہے, یہاں پر ان کی چیک پوائنٹس پر حملہ کیا گیا ہے. اس وقت ناظرین جو ویسٹ بینک ہے وہاں کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. وہاں پر بھی ایک پورا جنگ کا ماحول ہے کیونکہ وہاں پر یہ شہری آتے ہیں, فلسطینیوں کو نکال دیتے ہیں. آپ کو پہلے بھی ساری تفصیلات بتا چکے ہیں کہ ان کے گھر چھین لیتے ہیں, ان کو بچوں سمیت نکال دیتے ہیں. جو مزاحمت کرتا ہے اس کو, اس کے مرد کو یعنی جو سربراہ آتا ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے, ان کی زمینیں چھین لی جاتی ہیں. سو اب وہاں پر لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے, تو اب ان کو شدید مزاحمت, نہ صرف مزاحمت ہو رہی ہے بلکہ ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہے. ان کی ملٹری وہیکلز کو تباہ کیا جا رہا ہے, ان کے فوجیوں کو, ان کی چیک پوائنٹس پر حملہ ہو رہا ہے. اور جو یروشلم ہے, یروشلم میں اب مزاحمتی تحریک گھسنا شروع ہو گئی ہے, اور ان کے وہاں پر جو پوری طرح سے ان کا کنٹرول ہے اب وہ خطرے میں پڑ گیا. کیونکہ ایک تو اندر سے احتجاج ہو رہے ہیں, ان کی سوسائٹی میں بہت زیادہ ڈسٹیبلائزیشن ہے, پھر یہ جو مزاحمتی تحریک نے وہاں پر جنگ چھیڑ دی ہے یہ ان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. اب میں آخر میں ایک غزہ کے حوالے سے آخری بیان رکھ کر پھر آگے چلتے ہیں. جو حملے ہو رہے ہیں بیسز پر, یہ آخری بیان ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا, میرے خیال سے اس سے بڑا اور کوئی بیان آج کے ویڈیو میں ہو نہیں سکتا جس میں وہ خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جنگ کا اختتام کہاں پر ہوگا. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے the army believes that achievement on the ground will erode over the time without political action. وہ ان کی آرمی میں اس وقت اتنی ریزنٹمنٹ ہے, اتنی بغاوت ہے, اتنی کنفیوژن اور فرسٹریشن ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی بلیو کر رہی ہے, آرمی کو یہ پکا یقین ہے کہ وہ کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکیں گے, کیونکہ جو پولیٹیکل سپورٹ ہے اور پولیٹیکل کلیئرٹی ہے, پولیٹیکل روڈ میپ ہے, وہ ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہ فوج کو پتہ نہیں کہ ان کا ہدف کیا ہے, ان کو نہیں پتہ کہ کب کیا حکم آ جائے, یعنی ان کو بہت زیادہ کنفیوژن ہے, کوئی کلیئر روڈ میپ نہیں ہے. ادھر سے بائیڈن دوسرے چوتھے دن فون کر دیتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو, پھر نیتن یاہو خود ایک سرکس بنا ہوا ہے, پھر ساری جو کابینہ ہے وہ ایڈیٹ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یقین مانیے ایڈیٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک انتہا پسند, ہٹ دھرم اور بے شرم ان کی کیبنٹ ہے. ٹھیک ہے, ان کا کہتے ہیں بم گرا دو, وہاں پہ نیوکلیر بم گرا دو, بس مٹا دو غزہ کو. اور وہاں سے ٹرینڈ کیا چلتے ہیں, غزہ پر ہم یہ ریزورٹ بنائیں گے, یہ بیچز بنائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کے ساتھ وہی کرو جو ہٹلر نے ہمارے ساتھ کیا تھا. ہٹلر جو تاریخ کا سب سے بدنما دھبا ہے, جو ورلڈ وار 2 میں ظلم ہوئے, آج یہ ان کی کیبنٹ بیٹھ کر کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ وہی کرو, غزہ کے لوگوں کے ساتھ وہی کرو, ان کو بچنا نہیں چاہیے. یہ اس طرح کے بیانات یہ دے رہے ہیں. تو امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ انتہائی ڈھیٹ اور بے شرم ہے, اور اس لیے بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے یہ ضدی اور ایکسٹریمسٹ حکومت ہے. حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ساری اسی طرح کی تھی, لیکن خود بائیڈن کی چلے ہم بات مان لیتے ہیں کہ یہ تو کم سے کم تاریخ کی سب سے ایکسٹریمسٹ حکومت ہے. اور ہزاروں سال پہلے بھی اس قوم پر ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے عذاب آیا. حالانکہ سب سے زیادہ نبی اس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن عذاب بھی ان پر آیا.
کیونکہ ان کے ہزاروں سال پہلے بھی یہی روش تھی، ہزاروں سال پہلے بھی یہی فساد پھیلانے والے تھے، اور ضدی اور ہٹ دھرم ناظرین، آپ ان کی ہزاروں سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ کوئی امن کی بات نہیں کریں گے، اور ضدی اور ہٹ دھرم، ٹھیک ہے، جن کی طرف اتنے نبی بھیجے گئے اور ان کی بات انہوں نے نہیں مانی، تو آج کی دنیا میں یہ کس کی بات مانیں گے؟ تو ان کی روش وہی ہے جو ہزاروں سال پہلے تھی، اور آج دیکھیں نا 75 سالوں میں انہوں نے وہ اپنے چہرے پر ایک پردہ رکھا ہے کہ ہم جناب امن پسند لوگ ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو دنیا میں اچھائی، پراسپیرٹی، خوشحالی چاہتے ہیں، ہم جنگیں نہیں چاہتے، ہم تو دنیا کو ایک اچھی دنیا بنا رہے ہیں، یہ ان کا بیانیہ تھا، اور اس جنگ نے وہ سارا ایکسپوز کر دیا ہے۔ جو یحییٰ سنوار نے ناظرین کام کیا نا، آپ سب کو داد دینی چاہیے یحییٰ سنوار نے، جس نے اسرائیل کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا کہ یہ ہیں اصل ان کی حقیقت، یہ ہیں، یہ دنیا کے سب سے ظالم قوم ہے۔ یہ فرعون کو تو آپ بھول جائیں نا، یہ آج کے سب سے بڑے، دیکھیں فرعون کے ٹائم پہ کیا اتنا میڈیا تھا، کیا دنیا کے سامنے وہ سارا کچھ کر رہا تھا؟ آج تو یہ سارا کچھ جو غزہ میں ہو رہا ہے کیمرے کے سامنے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ خیر، اب وہاں پر ان کی آرمی میں بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے، نیتن یاہو کے خلاف خاص طور پہ بغاوت ہے۔ آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو فوجی زخمی ہو کر واپس آ رہے ہیں اور نیتن یاہو سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اس شخص سے نہیں ملنا، کیونکہ پورا اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے کہ اسرائیل کی تباہی کا اصل ذمہ دار یہ نیتن یاہو ہے، اس نے بلا وجہ ہمیں مروایا ہے، بلا وجہ یہ تباہی کی طرف ہمیں لے کر گیا صرف اپنے مفادات کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جہاں پر اتنی ریزنٹمنٹ، جہاں پر فوج، عوام اور حکومت تین مختلف پوزیشنز پر کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف ہو، وہ ریاست جنگ کس طرح سے جیت سکتی ہے؟ اور آپ دیکھیں نا کہ یہ جو گولانی بریگیڈ کے جیسے فوجی واپس گئے ہیں وڈرا کر کے، وہ پبلک میں گئے ہیں، عوام نے ان پر حملے شروع کر دیے ہیں، عوام نے کہا تم مرڈرر ہو، تم بزدل ہو، عوام نے ان پر یہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ اب ان کے لیے تباہی جو ہے نا وہ لکھی جا چکی ہے۔ اچھا، اب آپ کو عراق اور شام میں لیے چلتے ہیں جہاں پر امریکی بیسز پر مسلسل حملے جاری ہیں۔ ناظرین، آج بہت بڑے حملے ان کی 2 بیسز پر کیے گئے ہیں، اور یہ وہ بیسز ہیں جہاں پر ان کے ٹروپس موجود ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں ہم کہ ناظرین اتنے زیادہ حملے ہو رہے ہیں کہ عراق اور شام سے تو ویسے بھی خبریں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ جو اربل کا ایریا ہے جہاں پر ان کی بیسز ہیں، مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اتنی تنظیمیں، اتنے معاملات ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا خبر بڑی مشکل سے وہاں سے آتی ہے، تو ایک خبر آئے تو اس کو 10 سے ملٹیپلائی کریں کہ اتنا زیادہ معاملات وہاں پر خراب ہوئے۔ خیر، جو 2 بڑے حملے ہوئے ہیں چلتے اس کی جلدی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ اب دیکھیے، بومبنگ ٹارگیٹڈ امریکن فورسز ایٹ دا حریر بیس ان عراقی کردستان اینڈ عراق کی جو اسلامک ریزسٹنس تنظیم ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وی بامبڈ ود دا میزائل اسٹرائک دا امریکن خراب الجیر بیس ان سیریا۔ تو عراق میں بھی انہوں نے حملے کیے اور سیریا پر بھی حملے کیے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے یہ مسلسل حملوں کرنے کا؟ تو مقصد جنازن یہ ہے کہ امریکہ پر مسلسل پریشر بڑھایا جائے، کیونکہ اسرائیل جو قائم ہے وہ امریکہ کی وجہ سے قائم ہے، امریکہ کے بغیر تو اسرائیل 1 گھنٹہ بھی نہیں نہ نکال سکتا۔ تو یہی اسٹریٹجی تھی کہ امریکہ پر مسلسل آپ پریشر بنا کے رکھیں، کیونکہ اس وقت اگر آپ صورتحال تھوڑا سا 1 منٹ آپ مجھے دیں تو صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کا پبلک الگ سے کھڑی ہو گئی ہے کہ تم جو ہے اس جنگ کو پھیلا رہے ہو اور بلا وجہ اس جنگ کو پھیلا رہے ہو۔ دوسرا، وہاں کا جو میڈیا ہے، وہاں کا جو پولیٹیشنز ہے، کانگریس ہے، ان میں سے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ میڈیا خاص طور پر کہہ رہا ہے، ان کے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں، جہاں پر فارمر ان کے فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فورسز کو وہاں پر رکھنا یہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جب ہمارا کلیئر گول ہی نہیں ہے، جب فوجیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جب ہماری کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو وہاں پر کیوں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ مسلسل حملے، ایک طرف مسلسل آپ حملے، یہ مزاحمتی تحریک کر رہی ہے، اور ادھر سے امریکہ کے اندر سے پریشر ہے۔ پھر عراق کی وزیراعظم نے جیسے پرسوں کہا کہ ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حملے کیے جا رہے ہیں تاکہ امریکہ کو یہاں سے ہر صورت نکلنے پر مجبور کیا جائے۔ پبلک کا ان کے اندر سے الگ پریشر، میڈیا کا الگ سے پریشر، ادھر سے عراقی حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں یہاں سے نکل جائیں، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی وجہ سے یہاں پر فسادات ہو رہے ہیں، آپ کی وجہ سے یہ تنظیمیں حملہ کرتی ہے آپ کی بیسز پر، اور آپ جو ہے معاملات کو ہمارے خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اسٹریٹجی ہے، اور یہ بہت حد تک کامیاب بھی رہی ہے۔ جیسے امریکہ کی جانب سے بیان آیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں مزید مڈل ایسٹ بھیجنے کے لیے، تو اب یہ کیسے قائم رکھیں گے یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو خود۔ اچھا، آخر میں اب چلتے چلتے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور وہ ہے بیانیہ کے حوالے سے۔ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے آج کے دور میں وہ ہے بیانیہ، وہ ہے پبلک اوپینین۔ اور میں تھوڑا سا میڈیا کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں کہ مغربی میڈیا اس وقت کس ڈٹائی کے ساتھ کام لے رہا ہے۔
کیا ڈبل سٹینڈرڈ وہ کر رہا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کیا جوان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کس طرح. مثال کے طور پر یہ نیو یارک ٹائم کی 2 سرخیاں دیکھیں, 2 ہیڈ لائن دیکھیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو سمجھنی ہے کہ آج کے دور میں جنگ صرف بیٹل فیلڈ میں نہیں لڑی جا رہی, ایک جنگ وہ ہے جو میڈیا پر لڑی جا رہی ہے. مثال کے طور یہ پہلی ہیڈ لائن دیکھیں جس میں وہ کہہ رہا ہے رشیا پاؤنڈز یوکرینین سٹیز ان ون آف دا لارجسٹ ایئر اٹیکس آف دا وار. ٹھیک ہے, یہ ایک آپ نے ہیڈ لائن دیکھی نیو یارک ٹائم. اب اسی نیو یارک ٹائم کی دوسری ہیڈ لائن دیکھیں جو اس نے غزہ وار کے حوالے سے لکھی ہے, ایکسپلوژن غازن سیو واز ایئر اسٹرائک لیوز مینی کیجویلٹیز ان ڈینس نیبرہڈ. اب ان دونوں کو آپ کمپیریزن کریں. جو رشیا والی جنگ ہے یوکرین والی, اس میں نیو یارک ٹائم کلیئرٹی کے ساتھ لکھ رہا ہے کہ حملہ کس نے کیا, یہ بم کس نے گرایا, یہ مارا کس نے. وہ کہہ رہے ہیں رشیا نے مارا, یعنی کلر جو ہے ان کے مطابق وہ کلیئرٹی کے ساتھ لکھ رہے ہیں. لیکن غزہ جنگ میں آئے, یہاں پر آپ کو یہ نہیں بتایا کہ مطلب ایکسپلوژنز ہوئے ہیں. وہ ایکسپلوژن کہاں سے ہو گئے ہیں, کس نے کیے ہیں وہ ایکسپلوژن؟ غزہ کے لوگ اپنے آپ کو خود مار رہے ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے ایکسپلوژن؟ تو کلر کا نام نہیں لکھا, یہ نہیں بتایا کہ یہ حملے کون کر رہا ہے. پھر جو نیچے اینڈ پہ آپ اس کو بھی کیا ہوا ہے لائف لیس بینگ پریپیئرڈ فار بریل. اب یہاں پر اگر ادھر دیکھیں تو انہوں نے کہا اٹیکس کلڈ یوکرین والے معاملے میں, اور ادھر کلڈ کا لفظ استعمال نہیں کر رہے بلکہ لائف لیس کا استعمال کر رہے, اور نہ یہ اسرائیل کا نام بھی نہیں ہے. اسرائیل کا نام بھی نہیں ہے کہیں پر کہ جناب اسرائیل یہ بمباری کر رہا ہے اور لوگوں کو شہید کر رہا ہے, یہ نام ہی نہیں ہے. اور وہاں پر کس طرح سے رپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو دنیا کے سامنے, امریکن پیپل کے سامنے یہ آ رہا ہے, پوری دنیا اس کو پہچان رہی ہے کہ بھائی یہ ان کے کس طرح سے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, اور دنیا ان کو ایکسپوز کر رہی ہے. اور اسی لیے آج جب میڈیا مجبور ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, اور اس میں امپورٹنٹ چیز آپ یہ سمجھیں کہ جب یہی میڈیا اب اسرائیل کی شکست دکھا رہا ہے تو اس کو آپ نے تاریخی کامیابی تصور کرنی ہے کہ یہ میڈیا جو اسرائیل کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتا, آج ان کے خلاف ایک حد تک تو بول رہا ہے نا, یعنی اس طرح کی وہ چیزیں بھی کر رہے ہیں درمیان میں, لیکن درمیان میں اسرائیل کی شکست کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں. تو یہ چیز میں اس چیز کو فلسطین کی ایسی فتح سمجھتا ہوں جس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے. یہ ایسی فتح ہے جو اس کو حاصل ہو گئی ہے, اور انہی ساری بنیادوں پر میں کہتا ہوں کہ اب فلسطین کی آزادی وہ ناگزیر ہو چکی ہے, اب ہر صورت میں فلسطین آزاد ہو کر رہے گا. تو یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت, اللہ حافظ.